अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पाकिस्तान। सदर मुमलिकत चाहते हैं पार्लियामेंट से खिताब करते हुए वो हुकूमत की 1 साला कारकर्दगी का जिक्र करें। इसके लिए उन्होंने हुकूमत से कारकर्दगी रिपोर्ट भी मांगी है। हुकूमत की रिपोर्ट तो जब आएगी सो आएगी। हमने भी हुकूमत की 1 साल की कारकर्दगी पर कुछ अदाद शुमार इकट्ठे किए हैं, वो आपको नाज़रीन आगे चल कर बताएंगे। पहले जिक्र करेंगे बानी तहरीक इंसाफ के गैर मुल्की मैगजीन में आर्टिकल और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के एक बयान का। नाज़रीन, इमरान खान ने एक बार फिर गैर मुल्की खबर मैगजीन में आर्टिकल लिखा है। ये मजमून गैर मुल्की मैगजीन तक कैसे पहुंचा? क्या आर्टिकल बानी तहरीक इंसाफ ने ही लिखा है? इन सवालात का जवाब ताहाल सामने नहीं आया, लेकिन इस मजमून में हुकूमत पाकिस्तान और रियासत पर संगीन इल्ज़ामात आयद किए हैं। एक जानिब सिक्योरिटी फोर्सेस बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में कुर्बानियाँ दे रही हैं, वहीं दूसरी जानिब इमरान खान ने हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि वो PTI के खिलाफ सियासी इंतकाम के लिए इंसदाद दहशतगर्दी की अहम कोशिशों से वसाइल का रुख मोड़ रही है। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की सरगर्मियों में इजाफा देखा गया, लेकिन वहाँ कार्रवाई करने की बजाय सियासी मुखालिफिन के खिलाफ मुहिम्मात शुरू की गई। बानी चेयरमैन ने इल्ज़ाम लगाया कि अदलिया को सियासी जुल्म सितम का आला बना दिया गया। बानी तहरीक इंसाफ के इस मजमून के बाद आज आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने भी बहावलपुर में तलबा से खिताब किया। आर्मी चीफ का कहना था कि दहशतगर्दी के पीछे एक मुनज़्ज़म गैर कानूनी स्पेक्ट्रम है नाज़रीन, और दहशतगर्दी की पुष्टपराही कुछ मखसूस अनासर करते हैं। जब भी रियासत दहशतगर्दों पर हाथ डालती है तो आपको इनके झूठे बयानियों की आवाज़ सुनाई देती है। नाज़रीन, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि बिला वजह तनकीद की बजाय अपनी तवज्जो खुद की कारकर्दगी और फ़राइज़ पर मबजूल रखनी है, और मुल्क की तरक्की के लिए हम में से हर किसी ने अपने हिस्से की शमा जलानी है। नाज़रीन, बात करेंगे इस हवाले से। हमें ज्वाइन किया है आज हमारे मुल्क के सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब। मैं इंतहाई मशकूर हूँ कि सर आपने वक्त निकाला। हमें ज्वाइन किया है जनाब सैयद अमीर अब्बास साहब ने। सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला। जनाब मुनीफ फारूक साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, और सीनियर तज्ज़िया निगार सहाफ़ी मोहतरमा सना बुच्चा साहबा भी हमारे साथ मौजूद हैं। मैं आपका भी इंतहाई मशकूर हूँ। हफीज़ साहब, बैनुल-अक़वामी जरीदा में मजमून लिखना, अब आपको लगता है कि बानी चेयरमैन की आवाज़ पहले भी हम देख रहे थे कि इंटरनेशनली रेजोनेट कर रही थी, क्या इस तरह से वो अपनी बात आलमी सतह तक पहुंचा पाएंगे? बहुत बहुत शुक्रिया जी। देखिए, हल निकले या ना निकले, एक चीज़ तो हो रही है ना कि हम उनको डिस्कस कर रहे हैं, वो लेटर ओपन लिखें या वो टाइम्स के अंदर आर्टिकल लिख दें या ख़त लिख दें, तो कम अज़ कम जो उनके इमरान खान साहब को जो फ़ायदा होता है वो ये होता है कि ही इज़ इन द न्यूज़। अब वो जेल में बैठ के जो काम वो जलसों के जुलूसों के ज़रिए किया करते थे, इंटरव्यूज़ के ज़रिए किया करते थे, अब वो इन खतूत के ज़रिए, रैलीज़ के ज़रिए कोई ना कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट करके तो ख़बरों में है, और यही काम करना चाहिए उनको। मेरा ख्याल है वो बड़ा एक इमरान खान साहब को मैं दाद देता हूँ कि वो लड़ाई जो है वो बड़े अच्छे तरीके से लड़े हैं अपनी। वो जब उन्होंने टेम्परेचर हाई करना होता है तो उसके लिए भी उनके पास बहुत सारा मवाद होता है, बहुत सारे उनकी तरकश में ऐसे तीर होते हैं जो एक हीट को ज़्यादा कर देते हैं, फिर उसको थोड़ी निकाल भी देते हैं। फिर उनको कोई चीज़ ऐसी होती है कि सिर्फ ख़बरों में रहने के लिए होता है तो वो भी उस तरीका इस्तेमाल करते हैं। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि जहाँ तक तो है सियासी लड़ाई लड़ने का ताल्लुक है, तो वो इमरान खान साहब ने अपने मुखालफिन को और जो उनके मुकाबले में है सबको पिछाड़ के रखा हुआ है, क्योंकि राय आमा तक वो अपनी आवाज़ मौसर तरीके से पहुँचा रहे हैं। अच्छा, ठीक है। अब मुनीफ फारूक साहब, आप क्या कहेंगे सर? क्या बानी चेयरमैन ने जिस तरह के बयानात दिए हैं, यहाँ तक कह दिया है मजमून में कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी इसलिए बढ़ रही है कि एस्टैब्लिशमेंट इनकी जमात को दबाने पर ज़्यादा तवज्जो दे रही है, और जो बात आर्मी चीफ ने कही है वो इसके बरअक्स है। अब वो कहते हैं कि एक मखसूस बयानिया जो है वो बढ़ाया जाता है जब जब दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। क्या इस तरह के मज़ामीन लिख कर तहरीक इंसाफ अपने लिए कोई हल निकाल पाएगी? क्या कोई रिलीफ हासिल कर पाएगी, कोई रास्ता निकाल पाएगी? सर बहुत शुक्रिया। देखिए, मुझे नहीं लगता कि ये कोई रास्ता इस तरह से निकल सकता है, बल्कि ये तमाम चीज़ें तो काउंटर प्रोडक्टिव है।
ان سے تو نقصان تحریک انصاف کو یا جناب عمران خان کو زیادہ ہو رہا ہے، اور ان کے خیال میں یہ اس لیے کرنا ضروری ہے کیونکہ کوئی بات بنی نہیں ان کی پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، کوئی معاملات آگے نہیں چل پائے، لہٰذا جو اس وقت پاکستان تحریک انصاف یا اس کی قیادت کر رہی ہے وہ ریئیکشنری ہے، اور اس وجہ سے وہ ایک فرنٹل اٹیک کرتے ہیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پر۔ ان کو جو اصل معاملہ ہے یا اصل جو لڑائی ہے یا جو تنازع ہے وہ بھی پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ سے ہے، لہٰذا انہیں لگتا ہے کہ یہ یہیں پر بات کرنا اور یہیں پر تنقید کرنا ضروری ہے، اسی لیے وہ پاکستان کی فوج اور اس کی قیادت کے اوپر تنقید کرتے ہیں۔ اور بہرحال بے شک اگر وہ فوج کی بات کریں تو اور فوج کی پالیسی کی بات کریں تو سب کو پتا ہوتا ہے کہ ڈائریکٹ اشارہ کس طرف ہے، لہٰذا یہ عمران خان صاحب یا ان کی جماعت کی طرف سے ایک سوچے سمجھے طریقے کے تحت کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے امیر عباس صاحب، سر عمران خان کا اس طرح سے انٹرنیشنل کمیونٹی کو مخاطب کرنا اور پھر بتانا کہ پاکستان میں ہو کیا رہا ہے، سر یہ اب ہم نے یہ بھی دیکھا کہ آرمی چیف کا بیان وہ بھی نظر آ رہا ہے صاف کہ اشارہ کس کی طرف ہے۔ اب لگ ہی رہا ہے کہ اپوزیشن کی ایک جماعت اور ادارے کا ایک سیکیورٹی کے ادارے کا سربراہ اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہیڈ آن نظر آ رہے ہیں، یا یہ ایک تاثر ہے جو دیا جا رہا ہے؟ مطلب یہ میں نہیں کہہ رہا کہ وہ ہیڈ آن نظر آ رہے ہیں، لیکن تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ ہیڈ آن ہیں۔ کیا ایسی سچویشن میں نقصان تحریک انصاف کا نہیں ہوگا؟ کیونکہ ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ نقصان انہی کا ہوا جب انہوں نے اسٹیبلشمنٹ سے ٹکرانے کی کوشش کی۔ جی بہت شکریہ۔ دیکھیں سب سے پہلے تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو عمران خان کوئی خط لکھتے ہیں اگر جیل سے، یا کوئی انٹرویو دیتے ہیں، یا کوئی آرٹیکل ان کے نام سے شائع ہوتا ہے، تو کیا یہ کوئی بہت ہی غیر معمولی چیز ہے؟ ہاں، پاکستان کے اعتبار سے یہ غیر معمولی ہے۔ اچھا، لیکن اگر آپ اس کو دنیا کی جو مزاحمتی سیاسی تاریخ ہے اس اعتبار سے دیکھیں تو یہ قطعاً غیر معمولی نہیں ہے۔ مثلاً جب انٹونیو گرامشی کو گرفتار کیا گیا، اٹلی کا بہت بڑا مفکر سیاستدان، تو اس نے جیل سے پریزن نوٹ بک لکھی جو آج ایک اثاثہ سمجھا جاتا ہے۔ جس وقت مارٹن لوتھر کنگ جونیئر کو گرفتار کیا گیا تو اس نے جیل سے شاید 1963 اگر میں غلط نہیں ہوں تو اس نے خط لکھا، لیٹر فرام دی برمنگھم جیل کے نام سے وہ مشہور ہوا، جس کو آج علی حیدر صاحب پڑھایا جاتا ہے انٹرنیشنل ریلیشنز کے اسٹوڈنٹس کو، امریکن ہسٹری کے اسٹوڈنٹس کو۔ جب نیلسن منڈیلا کو گرفتار کیا گیا تو جو لانگ واک ٹو فریڈم جو اس کی کتاب سامنے آئی، وہ کتاب اس نے جیل سے لکھی تھی بیٹھ کے، جس کا جو اصل مسودہ تھا اس کو مٹی کھود کے اپنے جیل کے اس قید خانے کے لان میں اس کو چھپا کے دبانا پڑا تاکہ اس سے جیل کا عملہ وہ مسودہ چھین نہ لے۔ بعد میں اس کو جیل سے ایکسپورٹ کیا گیا باہر۔ تو یہ جو دنیا میں مزاحمتی لیڈرز ہوتے ہیں وہ اپنی یادداشتیں، وہ اپنا مافی الضمیر، وہ اپنی کمیونیکیشن، اپنا ابلاغ وہ دنیا سے کرتے ہیں، اپنے لوگوں سے بھی کرتے ہیں اور عالمی حالات سے بھی کرتے ہیں۔ اگر کوئی نہیں کر سکا ماضی میں تو وہ کمزور تھا، وہ بزدل ہوگا، اس کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہوگی۔ سو عمران خان اگر یہ ابلاغ کر رہا ہے پاکستان کے اندر یا پاکستان کے باہر، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ کیا غلط کہہ رہے ہیں یا کیا صحیح کہہ رہے ہیں، اس پہ بات ہو سکتی ہے۔ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جو وہ لکھتے ہیں یا لکھواتے ہیں یہ ہمارے لحاظ سے غیر معمولی ہے، لیکن دنیا کی مزاحمتی تاریخ کے اندر جو ریزسٹنس موومنٹس ہوتی ہیں اس میں دنیا کے بڑے لیڈرز یہ کام کرتے رہے۔ اب آ جائیں جو وہ لکھتے ہیں یا جو وہ کہتے ہیں۔ دیکھیں اب یہ اس وقت نا ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ صورتحال اس وقت ٹاکسک ہو چکی ہوئی ہے۔ یہ جو ٹاکسسٹی ہے اس کو سمجھے تو صحیح کہ یہ کیوں بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ جب آپ ہر طرف سے ایک شخص کو بالکل اس کو ایک زندان میں آپ نے قید کر رکھا ہے، آپ اس کو سٹرینگولیٹ کرنا شروع کر دیں، وہ سفوکیٹ کرنا شروع کر دیں، پارٹی اس کی آپ نے اب دیکھیں مریم نواز نارووال میں جلسہ کر رہی ہیں یا کہاں سیالکوٹ میں، ادھر شہباز شریف جا کے ڈیرہ غازی خان میں کر رہے ہیں۔ یار اسی ملک میں بیٹھ کے تحریک انصاف ڈی سیز کے دفتروں میں اپنے تلوے گھسا چکی ہے کہ ہمیں جلسے کی اجازت دیں، ان کو اجازت نہیں ملتی۔ ہم کس مطلب یہ انصاف کی بات کر رہے ہیں اس ملک کے اندر؟ یہ کوئی پیرٹی ہے اس ملک کے اندر؟ یہ کوئی ایگالیٹیرینزم ہے اس ملک کے اندر؟ یہ ڈیموکریسی ہے اس ملک کے اندر؟ اگر تم اپنے مخالف کو جلسہ نہیں کرنے دے رہے ہو تو تمہیں اتنی شرم آنی چاہیے، تمہیں اتنی شرم آنی چاہیے کہ تم خود بھی جلسہ نہ کرو، کم از کم تم اس کے زخموں پر نمک پاشی تو نہ کرو، اور تم یہ معاشرے میں یہ پیغام تو نہ دو کہ تم کوئی برہمن ہو اور دوسرے شوتر ہیں اس ملک کے اندر۔ تمہارے ساتھ اگر ریاست کھڑی ہے تو تم بالکل جو چاہو تم کرتے پھرو، دلدلاتے پھرو ملک کے اندر، اور تمہارا مخالف جو ہے وہ سانس لینا بھی اس کے لیے محال کر دو تم۔
جب آپ یہ ماحول پیدا کر دیں گے تو پھر آپ کسی اس متاثرہ فریق سے جو اگریوڈ پارٹی ہے اس سے آپ تہذیب، تمدن، شائستگی، بھائی یہ معمول کے حالات کی باتیں ہوتی ہے. جو شخص بالکل دیوار سے لگا، بلکہ دیوار میں چنوا دیا گیا ہے، جس کی پارٹی دیوار میں چنوا دی گئی ہے، اس کی بیوی کو دوسری دفعہ آپ نے اٹھا کے صرف اس کو توڑنے کے لیے، صرف اس کو آپ نے نفسیاتی طور پہ اور اعصابی طور پہ توڑنے کے لیے آپ نے اس کی بیوی کو دوسری دفعہ اٹھا کے جیل میں ڈال دیا. اس کی بہنوں پر آپ نے وہ مقدمات قائم کیے. تو اب آپ اگر کہیں کہ جی وہ عمران خان صاحب کو اتنی تہذیب اور تمدن اور ایسی خوبصورت گفتگو کیوں نہیں کرتے، وہ فلسفہ کیوں نہیں جھاڑتے، تو بھائی وہ نہیں کرے گا نا. یہ ہم تقاضا ہی غلط کر رہے ہیں اس سے. بلکہ یہ ایک ڈائیکاٹمی ہے. ہم ایک ڈائیکاٹمی کو لیگلائز کرنے کی بات کر رہے ہیں. وہ نہیں ہو سکتا. کوئی بھی ہوگا، نواز شریف کے ساتھ اگر زیادتی ہو جیل میں پڑے ہوئے کو، آصف زرداری اگر جیل میں پڑے ہوئے ان کے ساتھ یہ زیادتی ہو، تو وہ بھی بل بلا اٹھیں گے، وہ بھی چیخیں گے، وہ بھی چلائیں گے، وہ بھی سر ماریں گے سلاخوں کے اندر، وہ بھی کچھ نہ کچھ تو کریں گے جو ان سے بن پائے گا. آخر کیسے ایک پارٹی کا لیڈر جس کے پیچھے، اور جس کو یہ احساس بھی ہو کہ اس کے پیچھے کروڑوں لوگ کھڑے ہوئے ہیں اس کی حمایت میں، وہ کیسے اپنے ووٹ خود سے دیا سلائی لے کے خود سے کیسے سینا شروع کر دے بھی اپنا ووٹ کیسے کر دے وہ. سو ٹھیک ہے، انہیں محتاط گفتگو کرنی چاہیے، انہیں بعض جگہوں پہ ریڈ لائن کو پار کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے، ان کو کچھ ایسے الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے جو شاید کسی جگہ پہ نامناسب ہو سکتے ہیں. لیکن یہ ہم نہیں کہہ سکتے، کم از کم میں ان کو یہاں بیٹھ کے یہ منافقانہ بھاشن میں کیوں دوں عمران خان کو کہ بھائی تم مار کھاؤ لیکن تم بولو گے نہیں، تمہیں پھینٹا لگے لیکن تم بولو گے نہیں، تمہاری پارٹی کو پاش کر دے لیکن تم بولو گے نہیں، تمہاری بیوی کو اٹھا کے اندر پھینک دے تم بولو گے نہیں، تم سے الیکشن چرا لیں تم بولو گے نہیں، تم پر صرف انتقام کی غرض سے جعلی مقدمات قائم کر دے تم بولو گے نہیں، تم پر عدت جیسا غلیظ مقدمہ قائم کر دیا جائے تم بولو گے نہیں. میں کیسے یار، میرے میں بھی تو کچھ انسانیت ہے، میں کیسے اس کو یہ مشورہ دوں. صحیح. یہ اب ایک ایسا معاملہ ہے کہ جس میں ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ وہ وکٹم ہے، اور یہاں پہ منیب صاحب ثنا بچا صاحبہ بھی ہمارے سے جوائن کر چکے ہوں گی تھوڑی دیر میں. منیب صاحب، آپ نے کہا تھا کہ 2027 تک عمران خان صاحب باہر آ جائیں گے اور انہیں کوئی ریلیف نہیں ملے گا، یعنی 2027 تک باہر آ جائیں گے، اس سے پہلے کوئی ریلیف نہیں ملے گا. سر کیا واقعی امید نہیں ہے سر خان صاحب کے باہر آنے کی؟ ایک صحافی کے کہ میرا ایک پاسبلٹی نظر آتی تھی کہ پچھلے سال کے آخر یا پہلے اس سال کے 2 مہینوں کے اندر کچھ نہ کچھ تبدیلی ضرور آئے گی. لیکن آج اگر کیونکہ جو میں نے گفتگو کی ہے اور جس کا آپ بھی حوالہ دے رہے ہیں وہ ایک خبر ہے، اور خبر کی بنیاد پر میں آج بھی دوبارہ عرض کروں گا کہ مجھے کوئی ایسا رستہ نظر نہیں آتا جس سے عمران خان صاحب کے لیے کوئی ریلیف یا کوئی سہولت پیدا ہو رہی ہو. نہ ہی یہ حکومت فی الحال کہیں جا رہی ہے، نہ ہی کوئی مڈ ٹرم الیکشن ہو رہا ہے، نہ ہی 26ویں آئینی ترمیم کو کچھ ہونے جا رہا ہے. تو یہ معاملات تو اسی طرح ہی چلیں گے، اور جو حالات لگ رہے ہیں اس سے تو شاید لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کو جس کیس میں ابھی معاملات چل رہے ہیں، یعنی 2 کیسز ہیں مین، ایک GHQ حملہ کیس ہے اور ایک جناح ہاؤس حملہ کیس ہے، تو ان میں سے کسی ایک کیس پہ مجھے لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کو شاید یہاں پر بھی. چلیں ٹھیک ہے، میں سر آپ کے پاس واپس آؤں گا. ہمارے تینوں مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. ناظرین ایک وقفہ لیتے ہیں اور پھر صدر مملکت پہ بات کریں گے. وہ چاہتے ہیں کہ حکومت کی کارکردگی بتائی جائے، کچھ ہم بھی بتائیں گے، کچھ صدر صاحب کی بھی سنیں گے جب وہ بتائیں گے، اور اپنے مہمانوں سے گفتگو کریں گے اس وقفے کے بعد. بریک کے بعد حاضر ناظرین، صدر مملکت نے حکومت سے پوچھا ہے کہ 1 سال میں اس کی کیا کارکردگی رہی ہے، رپورٹ پیش کی جائے. وجہ یہ ہے کہ صدر مملکت نے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کرنا ہے. ناظرین اس پر ہم بات کریں گے. اچھا، اس سے پہلے والا جب موضوع چل رہا تھا اس پہ میں ایک کامنٹ لینا چاہتا ہوں حفیظ اللہ نیازی صاحب کا. نیازی صاحب، سر یہ بتائیے گا کہ یہ جو کہنا ہے کہ دہشت گردی بڑھنے کی وجہ سے ان کی یعنی PTI کی جو جماعت ہے ان کے خلاف کارروائیوں پہ زیادہ فوکس ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ کا فوکس دہشت گردی کے خلاف جنگ سے ہٹ چکا ہوا ہے. پھر آرمی چیف نے بھی اس پہ اپنا ایک رد عمل دے دیا ہے کہ ایک مخصوص بیانیے کو آگے بڑھایا جا رہا ہے. اب یہ بتائیے گا کہ ایسی صورتحال میں اگر سامنے آ چکی ہے تو جب بھی ہم دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کرتے ہیں اور اگر ایسی چیزیں سامنے آتی ہیں تو پھر کیا کہا جائے گا کہ کیا آرمی چیف صحیح کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ لگ یہ رہا ہے کہ براہ راست ٹکراؤ ہو رہا ہے ایک جماعت کا ایک ادارے کے ساتھ.
براہ راست ٹکراؤ تو پہلے دن سے ہے، بلکہ انہوں نے اقتدار اترنے سے پہلے ہی ان کو للکار دیا تھا، اور جو زبان اس نے براہ راست استعمال کی ہے جناب باجوہ کے خلاف، انہوں نے ایک طریقے سے بڑی سخت زبان استعمال کی ہے، جناب منیر صاحب کے خلاف دوسرے طریقے سے، وہ تو ایک عرصے سے کر رہے ہیں۔ میر جعفر امیر صاحب ایک جانور، جو کچھ ان کے زبان میں آیا اور جو کوئی میڈیا چھاپ سکتا تھا یا سوشل میڈیا کسی چیز کا متحمل ہو سکتا تھا، عمران خان صاحب نے وہ زبان سخت گیری جو ہے اس قسم کی دکھا دی۔ اب جہاں تک یہ تعلق ہے کہ دہشت گردی کا تعلق عمران خان صاحب کے کیسز سے، تو یہ عمران خان صاحب کی انتہائی لغو بات ہے، انتہائی فضول بات ہے۔ ان کو اچھی طرح پتہ ہے کہ اس دہشت گردی کا ان کے مقدمات سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور اگر یہ دہشت گردی جو ہے عمران خان صاحب کے زمانے میں بھی آتی تو چاہے وہ اقتدار میں ہوتے یا جیل میں ہوتے یا ریل میں ہوتے، ان کے ساتھ یہ جو ہے اس کا تعلق اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو پوری دنیا کا انگڑائی لے رہی ہے، اس کے ایک اور تعلق ہے پاکستان کا افغانستان کی طرف سے مزید بڑھنے کا تعلق ہے۔ اور آرمی چیف صاحب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں اس حد تک کہ جی آپ اس طرح کی باتوں کو کم از کم اپنی سیاست چمکانے کے لیے نہ کریں۔ بدقسمتی یہ ہے، عمران خان صاحب کو مار بھی یہیں آگے پڑتی ہے اور ان کو انتہائی نقصان بھی ہو چکا ہے کہ وہ پاکستان کے مفادات جو ہیں جب وہ دیکھتے ہیں کہ وہ پنپ رہے ہیں یا پاکستان کو فائدہ پہنچ رہا ہے یا کوئی بیرونی جو بہت بڑا کوئی سبرار ہے یا پاکستان میں تاریخی سمٹ ہو رہا ہے یا چیمپئن ٹرافی ہو رہی ہے، تو وہ یہ جلوس جلسے اور اس طرح کی کارروائی میں پڑ جاتے ہیں۔ ادھر چیمپئن ٹرافی شروع ہو رہی تھی، نیوزی لینڈ ٹیم پہنچی ہوئی تھی، لاہور کے اندر 2-3 ٹیمیں باہر کی پہنچی ہوئی ہیں، اور یہ مینار پاکستان میں جلسہ کرنے کی جو ٹھان رکھی تھی انہوں نے۔ اس سے پہلے ایس سی او سے پہلے کیا، انہوں نے اسی طرح کی بات کی۔ تو جب بھی انہوں نے دیکھا کہ کوئی ایسا چیز ہے، آئی ایم ایف کو قرضہ دے رہا ہے، تو یہ جو ہے 25 مئی کو 2022 کو آئی ایم ایف نے ملنا تھا ہمارے وزیر سے، سیکرٹری فائنانس سے، اور منسٹر اس وقت جا نہیں سکے تھے، منسٹر فائنانس سے دوحہ قطر میں، اور ہائی لیول ٹاک تھی پہلی، شہباز شریف حکومت نہیں آئی تھی۔ انہوں نے کہا ہم نے اسلام آباد میں چڑھائی کرنی ہے، لانگ مارچ لے کے آ گیا، پھر لیٹر لکھے۔ تو یہ وہ سارا ان کا ایک تسلسل ہے جو استعمال کر رہے ہیں، لیکن ان کو یہ سمجھنا جانی چاہیے کہ جہاں کچھ چیزیں ان کو فائدہ پہنچا رہی ہیں، جیسے میں نے اسی تعریف کی ان کی لڑائی لڑنے کی، وہاں یہ چیزیں جو ہیں ان کا بیڑا غرق کر چکے ہیں۔ یہ تو ان کو مہربانی ہے، عمران خان صاحب کا کمال نہیں ہے جو آج مقبولیت ہے، وہ تو ہمارے جو دوست ہیں جو عمران خان صاحب کو آڑے ہاتھوں لے رہے ہیں، ان کی مہربانی ہے کہ عمران خان صاحب کے کو جو ہے ایک بڑا وجود ملا ہوا ہے، اتنی بڑی پاپولیرٹی ملی ہوئی ہے۔ لیکن آج یہ بات جو ہے کہ جو انہوں نے خط میں لکھی ہے، یہ وہ یا جو کہ جی جو ہے میرے اوپر مقدمات چلائے جا رہے ہیں، تو مجھے عمران خان صاحب سے یہ پوچھیں کہ عمران خان صاحب کیوں نہ مقدمات چلیں آپ پہ، مطلب کیوں نہ چلیں؟ غلط ہوں گے عدالتیں سے کہہ دیں گی۔ آپ کہتی ہیں نہیں، اگر عدالتیں کریں گی اور میرے خلاف فیصلہ کریں گے وہ غلط ہے، تو پھر آپ بتا دیں مطلب کون سی چیز ہے کہ جو آپ کے خلاف کیس چلا ہے جو اس کے اندر حقیقت نہیں تھی، چاہے وہ چل پائے یا نہیں چل پایا، آپ کو ہی پتہ ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی سبسٹانس ہے۔ کون نہیں جانتا کہ آپ کے وقت میں کرپشن کس سٹیج پہ تھی، عثمان بزدار صاحب کے وقت میں کیا ہوتا رہا، وفاقی وزراء کیا کرتے رہے، آپ خود اپنے نجی محفلوں میں اس کے جو ہے وہ کرتے تھے، ان جو آپ کے وزراء کرپشن میں تھے اس کا اعتراف کرتے تھے۔ لیکن کچھ چیزیں تو ایسی تھیں جو آپ کے ناک کے نیچے ہوئی ہیں، اس کا آپ کو حساب تو دینا ہوگا۔ یہ تو عجیب بات ہوتی ہے، لیکن وہ مقدمات تو ان پہ ہے نہیں نا، حساب کرتے ہیں، کوئی عثمان بزدار کی کرپشن کا مقدمہ ہی بنا دے عمران خان پہ۔ حساب ہو رہا ہے بھائی۔ اچھا چل ٹھیک ہے، میں سر یہ کر رہا ہوں کہ عثمان بزدار کی کرپشن کا الزام لگا دیں، فرح گوگی کی کرپشن کا الزام لگا کے مقدمہ بنا دیں، ان پہ جو مقدمات ہیں وہ اپنے آپ میں بہت بڑا سوالیہ نشان ہے ناظر صاحب، اس پر ہم بات کریں گے۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں ناظرین، ہمارے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں ان سے پوچھیں گے کہ صدر پاکستان جو کارکردگی بتانا چاہ رہے ہیں، اور پھر یقینی طور پہ کچھ کارکردگی ہمارے گیسٹ جو موجود ہیں ان کے ذہن میں بھی ہوگی حکومت کی، کچھ ہم بھی آپ کو بتائیں گے۔ دوستو، حکومت کی جو کارکردگی ہے وہ کاغذوں میں تو بہت اچھی ہے، اعداد و شمار کی حد تک تو بہت بہتر ہے، لیکن عوام ابھی بھی مضطرب ہیں، غیر مطمئن ہیں۔ حکومت کی کئی حرکات بھی ایسی ہیں جن پر سوالات اٹھتے ہیں۔ ابھی حال ہی میں وفاقی کابینہ میں توسیع کی گئی ہے، جس کے بعد کابینہ میں شامل اراکین کی تعداد نے نصف سینچری کر لی ہے۔ اس سے پہلے اراکین پارلیمنٹ نے اپنی تنخواہوں میں تقریباً 300% اضافہ کیا تھا۔ قومی خزانے پر اضافی کابینہ اور اراکین پارلیمنٹ کی اضافی تنخواہوں کا بوجھ ڈالنے کے بعد جب بچت کرنے کی ضرورت پڑی تو قومی اسمبلی کے 220 ملازمین کو برطرف کر دیا گیا۔ معاشی حوالوں سے
دیکھا جائے تو زر مبادلہ کے ذخائر $16 ارب کے آس پاس ہیں۔ معاشی استحکام کی وجہ سے پاکستان کو بیرونی قرضے بھی مل رہے ہیں۔ جولائی سے نومبر تک پاکستان کو $3.57 ارب کی مجموعی بیرونی فنڈنگ ہوئی۔ وائس آف امریکہ نے اقتصادی امور ڈویژن کی ایک رپورٹ کا حوالہ دیا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق اس سال تقریباً $24 ارب کی مجموعی بیرونی مالی مدد ملے گی۔ چین، سعودی عرب اور UAE کا $12 ارب کا قرضہ رول اوور ہونے کا بھی امکان ہے۔ موجودہ حکومت کے ایک سال کے دوران سٹاک مارکیٹ میں بھی تیزی آئی۔ 2024 کے آغاز پر سٹاک ایکسچینج کا 100 انڈیکس تقریباً 64,500 پوائنٹس پر تھا اور اب 1,13,000 پوائنٹس پر ہے۔ بیرون ملک مقیم پاکستانی جو رقوم بھجواتے ہیں اس میں بھی 31% اضافہ دیکھنے میں آیا۔ جولائی سے لے کر جنوری تک کے 7 ماہ میں بیرون ملک رہنے والے پاکستانیوں نے تقریباً $21 ارب بھجوائے۔ ایک سال کے دوران روپے کی قدر میں بھی استحکام آیا۔ $1 کی قیمت $275 سے لے کر $280 تک رہی۔ ڈالر کی قیمت میں استحکام کی وجہ سے مہنگائی کی شرح بھی کم ہوئی۔ جنوری 2024 میں مہنگائی کی شرح 28% پر تھی۔ اس سال جنوری تک وہ شرح کم ہو کر 2.4% پر آ گئی تھی اور یہ 9 سال کی کم ترین سطح ہے، لیکن اس کے باوجود مہنگائی میں کمی کے ثمرات عوام تک نہیں پہنچ رہے۔ ناظرین، اپسوس سروے کہتا ہے کہ 69% پاکستانی ابھی بھی مہنگائی کو ہی سب سے بڑا مسئلہ سمجھتے ہیں۔ 61% پاکستانیوں کے مطابق بے روزگاری سب سے بڑا چیلنج ہے۔ گھریلو استعمال کے لیے چیزوں کی خریداری 88% پاکستانیوں کے لیے مشکل ہے۔ اپسوس سروے کے مطابق 69% پاکستانی ملک کے مجموعی حالات سے غیر مطمئن ہیں، یعنی حکومت کی کارکردگی اعداد و شمار میں تو بہتر ہوئی ہے لیکن ایک عام پاکستانی ابھی بھی عدم اطمینان کا شکار ہے۔ تو امیر عباس صاحب، اس کارکردگی کے بارے میں کیا کہا جائے؟ اب I'm not a financial expert، لیکن ایک چیز جو کہ مجھے مسنگ نظر آئی، میں ڈھونڈ رہا تھا کہ کہیں جب ہماری ٹیم نے ریسرچ کیا ہے کہاں کہاں بہتری آئی ہے وہاں ایکسپورٹ کا ذکر ہوتا، کیونکہ میرے خیال میں کسی بھی ملک کے آمدنی کا سب سے بڑا ذریعہ ایکسپورٹ ہوتا ہے۔ بیرونی مدد کو اور بیرونی قرضے کو کے حوالے سے بغلے بجانا، اس پہ خوشی کے شادیانے بجانا میری سمجھ سے باہر ہے۔ ہاں، اگر ریمیٹنس آ رہی ہے تو اس کی وجہ بھی یہی ہوتی ہے، اگر مہنگائی بڑھ جاتی ہے تو جو پاکستان میں موجود لوگ ہوتے ہیں، جو خاندان والے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں اور پیسے بھیجو، مہنگائی بڑھ گئی ہے، تو جو لوگ جن کے پیارے باہر گئے ہوتے ہیں مزید پیسے بھیجتے ہیں، جب وہ پیسے بھیجتے ہیں تو پھر گزر بسر ہوتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ ریمیٹنس میں اضافہ ہو گیا ہے۔ تو یہ جتنے بھی اشاریے دیے جا رہے ہیں کیا یہ سیٹسفیکٹری ہیں؟ آپ نے بہت خوبصورت بات کہی خود کہ کسی ملک کی معیشت کے بہتر ہونے کی علامت وہاں اس ملک کی ایکسپورٹس ہیں، کہ وہ ملک کیا کچھ پیدا کرتا ہے اور دنیا میں کیا کچھ بیچتا ہے۔ ایک سادہ سی ایکویژن ہے آپ کے ان ناظرین کے لیے جو نہیں شاید معیشت کو اس طرح سمجھتے کہ اگر آپ دنیا سے خریدتے زیادہ ہیں اور بیچتے کم ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ پھر اس طرح کے ملک بن جائیں گے جو پاکستان ہے اس وقت، اور اگر آپ بیچتے زیادہ ہیں اور خریدتے کم ہیں تو پھر آپ وہ ملک بنیں گے جو آج آپ دیکھتے ہیں دنیا کے ترقی یافتہ ممالک جو دنیا کی ہر ہائی ٹیک پروڈیوس کر کے اور وہ پھر پاکستان سمیت دنیا کے تیسری دنیا کے ممالک کو بیچتے ہیں اور یوں ان کی معیشت چلتی ہے۔ تو آپ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ دیکھ لیں پاکستان میں پچھلے 3 سال میں، یعنی اپریل 2022 سے لے کے جب تک سے یہ حکومت ہے، کیا فارن ڈائریکٹ، بلکہ بڑی بڑی کمپنیز پاکستان سے، ٹیلی نار سے لے کے شیل سے لے کے اور بہت ساری کمپنیز، وہ اپنے بہت سارے یونٹس یہاں سے، کچھ تو مکمل طور پہ چلی گئی، جیسے ٹیلی نار تو مکمل طور پہ یہاں سے سب کچھ بیچ کے چلا گیا، کچھ کمپنیز نے اپنے یہاں یونٹس بند کر دیے۔ اسی طرح سے سعودیز کے کتنے دورے ہو چکے ہیں، کوئی فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ نہیں آئی، صرف ایک لالی پاپ ہے جو دیا جا رہا ہے۔ SIFC کو بنے ہوئے 1.5 سال ہو چکا ہے، کتنے بلینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ پاکستان میں آ چکی ہے۔ 3 سال کا عرصہ کوئی معمولی عرصہ نہیں ہے۔ آپ نے قرض کی بات کی کہ آپ IMF سے لے رہے ہیں یا آپ ورلڈ بینک سے لے رہے ہیں یا آپ چین سے رول اوور کروا رہے ہیں یا آپ سعودی عرب سے یا آپ UAE کا، یہاں بادشاہ آتا ہے شکار کرنے کے لیے، آپ بھاگے وہاں پہنچ جاتے ہیں، منت کرتے ہیں کہ یار جو ادھار ہے اس کو رول اوور کر دو، یا آپ ادھار پر تیل لے رہے ہیں۔ تو یہ تو وہ جو کہا تھا غالب نے کہ قرض کی پیتے تھے میں اور سمجھتے تھے کہ ہاں رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن، تو یہ تو بس اسی آس پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ شاید ہی کسی دن ہمارا کوئی جگاڑ لگ جائے اور ہم کچھ کر لیں۔ اب چھوٹی سی میں آپ کے سامنے ایک فیکٹ کی ایک فہرست رکھ دیتا ہوں کہ 8 مارچ 2022 کو ٹیبل کی گئی تھی ووٹ آف نو کانفیڈنس کی موومنٹ کی تحریک اسمبلی میں۔ 9 اپریل 2022 کو عمران خان کو اقتدار سے بے دخل کر دیا گیا۔ 8 مارچ 2022 کو علی حیدر صاحب پاکستان میں جو ڈالر تھا وہ 178 روپے پر تھا اور 9 اپریل 2022 کو وہ 188 پر چلا گیا۔ ایک مہینے میں چونکہ ملک میں بھگدڑ تھی
हुकूमत जा रही है आ रही है, वो 10 रुपए बढ़ गया। अब 188 से लेकर इंटरिम गवर्नमेंट के आने से पहले तक डॉलर 350 रुपए तक बिकता रहा है। आज इस वक्त भी डॉलर जो है वो 280, 79, 80, 81 के आसपास है। ऐसे ही यानी जहां पे इमरान खान छोड़ के गया था 3 साल के बाद भी डॉलर उससे 90 रुपए पे ज्यादा है। पेट्रोल 150 रुपए लीटर था, आज पेट्रोल जो है वो 250 रुपए लीटर के आसपास फिरता है। यानी इस वक्त पेट्रोल जो है वो 125 रुपए ज्यादा है जहां पे वो छोड़ के गया था। कोई एक चीज, बिजली जो है वो पाकिस्तान की तारीख में लियाकत अली खान से लेके अब तक किसी वज़ीर आज़म ने इतनी बिजली महंगी नहीं की है, इतनी बार नहीं बढ़ाई जितनी बार शहबाज शरीफ के दौर में बढ़ी है। ये जो कहते हैं ना महंगाई, ये लोगों को एक बेवकूफ़ बनाने के लिए एक तरीका कार है। होता यह है कि ये महंगाई कम नहीं हो रही है, ये फर्क वाज़े रहना चाहिए। एक है महंगाई, एक है महंगाई के बढ़ने की शरह। ये लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, ये कह के कि जी महंगाई कम हो रही है। नहीं, महंगाई के बढ़ने की शरह कम हो रही है। यानी अगर महंगाई पहले 120 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से भाग रही थी तो अब वो 80 किलोमीटर पे चली गई है, 50 किलोमीटर पे चली गई है, लेकिन महंगाई बढ़ रही है, वो जो उसकी शरह है वो कम हुई है। तो महंगाई तो जू की तू वही की वही है जहां पे वो छोड़ के गया था वो शख्स, जिसको आज ये कहते हैं बड़ा नाखल्फ था, ना इंजार था, फलाना था, ढमकाना था। मजा तो तब आएगा, कमाल तो तब होता कि आप उससे कम ना करते, कम से कम डॉलर को वापस 188 पे लेकर जाते जहां वो छोड़ के गया था। आप पेट्रोल को 150 पे लेकर जाते जहां वो छोड़ के गया था। आप बाकी आटा, दाल, चीनी, चावल का भाव वापस वहां पे लेके जाते जहां वो छोड़ के गया था। आप उससे नीचे लेके जाते तो फिर था ये कमाल, पर आपके लिए हम तालियां बजाते। आप वहां तक भी नहीं लेकर आ सके 3 साल के बाद। तो फिर कौन सी वो आप किस बात के शादियाने आप। अच्छा, जो सदर ने कहा है ना, वो तो एक रिवायत है कि पार्लियामानी साल के ऊपर सदर ने तकरीर करनी है, सदर को कारकर्दगी चाहिए। अब ये वो सदर है कि जो हैंड्स इन ग्लव्स हैं शहबाज शरीफ के साथ, क्या ये सदर तनकीद करेगा या क्या ये सदर को बुरा भला कहेगा शहबाज शरीफ को तुम्हारी तो बड़ी नाकिस कारकर्दगी है, तुम्हें फेल कर रहा हूं इम्तिहान में। उसने फेल थोड़ा करना है इम्तिहान में। ये तो यू स्क्रैच माय बैक, आई स्क्रैच योर। ये तो वो जो अच्छा, मैं एक सवाल छोड़े जाता हूं कहते थे इनके बारे में कि शाह साहब, इस पे मुझे वक्फा लेना है। मैं एक सवाल छोड़े जा रहा हूं, मैं आपसे भी पूछूंगा, दीगर अहबाब से भी, कि क्या एस्टेब्लिशमेंट ये दबाव भी डालती है कि कारकर्दगी बेहतर करे? क्योंकि हमने इमरान खान साहब के दौर में देखा था, कुछ ऐसे बयानात आए थे जहां पे इमरान खान साहब की हुकूमत की कारकर्दगी को ज़ेर बहस लाया गया था, और वो एस्टेब्लिशमेंट के ही जो ओहदेदारान हैं, बल्कि ISPR की किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा हुआ था, अगर मैं भूल रहा हूं तो मुझे प्लीज़ रेक्टिफाई कीजिएगा। हम इस पर बात करेंगे वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद हाजिर हैं हमारे साथ सैयद अमीर अब्बास साहब हैं, मुनीफ फारूक साहब हैं और जनाब हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब हैं। अच्छा फारूक साहब, हम चुके सदर मुमलिकत के उस मुमकिना खिताब की बात, बल्कि मुमकिना क्या खिताब तो होकर रहेगा, उसकी बात कर रहे हैं, हुकूमती कारकर्दगी की बात कर रहे हैं। थोड़ा सा डेवलप करते हैं ज़रा प्रीवियस टॉपिक के ऊपर भी। आप मोतबर खबरें भी सर पहुँचाते रहे नाज़रीन तक, और आप सारी सूरत हाल का नतीजा जो है वो आपके सामने है। अब होगा क्या? इस्टेब्लिशमेंट और तहरीक इंसाफ के मामलात को आप किस तरह देख रहे हैं? क्या बानी PTI का जो अंजाम है, इमरान खान का अंजाम भी वो अल्ताफ हुसैन जैसा हो सकता है? क्या सियासी गुंजाइश पैदा होगी तहरीक इंसाफ के लिए? देखिए, मैं अगर अपने मुल्क की सियासी तारीख को देखूं तो उसमें तो मुझे ये लगता है कि जैसे जब भी इस तरह की बातें की जाती हैं, लोग बाउंस बैक करते हैं। इमरान खान साहब का मवाजना किसी सूरत भी अल्ताफ हुसैन साहब से नहीं किया जा सकता। वो इसलिए कि इमरान खान साहब एक साबिक वज़ीर आज़म है, उनकी जमात पूरे मुल्क में मौजूद है, कहीं बहुत ज़्यादा कहीं थोड़ी कम, लेकिन उसकी नुमाइंदगी हर जगह है। लिहाजा इनका तकाबली जायज़ा अल्ताफ हुसैन साहब से तो नहीं हो सकता। लेकिन जो इस वक्त सूरत हाल नज़र आ रही है उसमें सरप्राइज फैक्टर्स दोनों तरफ से हैं। ना एस्टेब्लिशमेंट को इमरान खान साहब जैसा लीडर कहीं या इस मुल्क में जो नज़र आया है, लीडर एज एन कोई सियासी जमात का सरबराह मिला है या इस तरह के मामलात हुए हैं, और इमरान खान साहब के लिए भी एस्टेब्लिशमेंट जो आज की है वो बहुत बड़ा सरप्राइज फैक्टर है। इमरान खान साहब का ये ख्याल था एक ज़माने में, मैं अब उसको एडिट करके कहूँगा कि अगर 20,000 लोग आ जाएं तो जर्नैल के साथ ये हो जाता है। आपने खुद वो देखा होगा सोशल मीडिया पे, एक कॉन्वर्सेशन थी इमरान खान बहुत पहले का वैसे तो। अब वो मामलात बिल्कुल बदल चुके हैं। अब आज की एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान साहब के साथ ना बात कर रही है, ना उनको रिलीफ दे रही है, बल्कि दुनिया को भी यही पता है कि इमरान खान साहब इस वक्त एक कन्विक्टेड फेलन है और उनकी वो मजीद केसेस में अंडर ट्रायल है। लिहाजा ये दोनों अतराफ से अगर हम देखा जाए तो ये मामला कुछ नए और सरप्राइज फैक्टर्स के ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है। गैब का इल्म अल्लाह ताला की जात को है। जो आज सूरत हाल है वो मैंने आपके सामने रख दी है कि मुझे इसमें कोई तब्दीली फौरी तौर पर होते हुए तो नजर नहीं। ठीक है, और सर अब बात हुकूमती कारकर्दगी पर भी कर लेते हैं। अगर सर आपकी राय में अगर मौजूदा कारकर्दगी का यही तसलसल बरकरार रहता है
تو معاملات کیسے آگے بڑھیں گے سر؟ اب آئندہ انتخابات بھی آنے ہیں، فی الحال پی ٹی آئی کی پاپولرٹی میں کوئی کمی بھی نہیں آئی ہے، کیا اس طرح کی کارکردگی کے ساتھ دوبارہ سے پی ٹی آئی کا رستہ روکنا آسان ہوگا؟ مجھے کوئی نئی بہت بڑی امیدیں تو نظر نہیں آتی اس نظام سے کہ ہمارے ملک میں کوئی انتخابی معاملات اتنے زیادہ بہت اچھے ہو جائیں گے۔ میں دوبارہ کہوں گا ہاں بہت سارے فیکٹرز ہیں، اگر ملک میں کوئی انقلاب آ جاتا ہے، ہر چیز الٹ دی جاتی ہے اور ایک نیا نظام ترتیب دے دیا جاتا ہے، اس میں ان باتوں کی پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ نہایت ہی غیر متنازع انتخابات اور تمام ادارے اپنی حدود میں کام کریں، کوئی مسائل کوئی مسئلہ نہ ہو، سیاسی جماعتوں کے لیے سویلین سپیس بے شمار ہو۔ یہ تمام باتیں تو ایک آئیڈیلسٹک پکچر ضرور ہے، لیکن یہ ممکنات میں فی الحال تو نہیں ہے، لیکن ہاں کچھ باتیں ہو سکتی ہیں۔ میں دوبارہ کہوں گا کہ میں اس پلاننگ پہ تو کسی کی بلیو نہیں کرتا، بلکہ میں اس پہ سوال ہی اٹھاتا ہوں جب لوگ کہتے ہیں کہ 10 سال یہ ہوگا اور 5 سال یہ ہوگا۔ لیکن جو آج صورتحال نظر آ رہی ہے اس پہ میں جو ایک کیئرفل اسیسمنٹ دے سکتا ہوں خبر کی بنیاد پر، وہ یہ ہے کہ 2027 تک تو کم از کم باتیں بہت سی چینج ہوتی بھی مجھے نظر نہیں آتی۔ ٹھیک ہے امیر عباس صاحب، سر مجھے وہ جملہ یاد ہے جنرل آصف غفور صاحب کا، وہ جب نون لیگ کا دور تھا تو ایک دفعہ انہوں نے کہا تھا کہ حالات اگر برے نہیں تو اچھے بھی نہیں ہیں، غالباً یہی جملہ تھا، پلیز کریکٹ می اگر میں نے کچھ اس میں غلط کہہ دیا ہوتا ہو تو کیا اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ دباؤ ڈال رہی ہوگی حکومت پر کہ عوام تک جو ہے وہ ریلیف پہنچایا جائے، مہنگائی کم کی جائے، کارکردگی بہتر کی جائے؟ دیکھیں بہرحال اسٹیبلشمنٹ کی خواہش تو یہی ہوگی جو آپ فرما رہے ہیں، وہ چاہتے تو یہی ہوں گے کہ یہ حکومت اچھا پرفارم کرے، کیونکہ ایک طرف تو طاقت سے عمران خان اور اس کی پارٹی کو دبا کے رکھا ہوا ہے، دوسری طرف اگر کارکردگی اچھی ہو جائے تو پھر ریاست یہ سمجھتی ہے کہ پھر ہم سروائیو، یعنی پھر یہ سسٹم سروائیو کرے گا آگے، پھر عمران خان آہستہ آہستہ لوگوں کے ذہن سے حذف ہونا شروع ہو جائے گا، جو کہ ممکن نہیں ہے اتنی آسانی سے۔ یہ بھی خواہش ہو سکتی ہے لیکن یہ خواہش اتنی آسانی سے پوری نہیں ہو سکتی کیونکہ اس کے ڈائنامکس تبدیل ہو گئے ہیں۔ سو اسٹیبلشمنٹ یہ چاہتی تو بالکل ہوگی کہ یہ جو پولیٹیکل فیس اس وقت اس ملک میں انسٹالڈ ہے یہ اچھا کام کرے تاکہ ہماری بھی نیک نامی اچھی ہو اور عمران خان کے خلاف جو اس وقت ماحول ہے وہ بھی کامیابی سے آگے بڑھ سکے۔ دو اچھا کام ہو جاتا ہے نا کہ ایک طرف تو جبر کا اور فسطائیت کا ماحول ہو، دوسری طرف حکومت کی کارکردگی بھی اچھی نہ ہو، تو پھر لامحالہ طور پر عمران خان سمیت پی ٹی آئی سمیت جو اپوزیشن پورا اتحاد آپ کہہ سکتے ہیں، پھر اس کی مقبولیت برقرار رہے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ عمران خان سے متنفر ہوں تو پھر آپ یہ کوشش کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ ہاں ہم نے کارکردگی بہت زبردست کر دی ہے، شاید ہم عمران خان سے لوگوں کو توڑ لیں، یہ بھی شاید والی بات ہے۔ لیکن کیا یہ ممکن ہے اتنی آسانی سے؟ تو دیکھیں جس حکومت کی کریڈیبلٹی ایٹ سٹیک ہو، اور یہ حکومت آج اس ایک سال سے تو نہیں ہے نا، یہ تو آپ کو پتا ہے کہ اپریل سے لے کے الیکشن تک 16 مہینے پہلے بھی اس حکومت نے گزارے تھے، نہ پہلے یہ کوئی آؤٹ آف دی باکس سولوشن نکال سکی پاکستان کے مسائل کا، نہ اب اس ایک سال میں نکال پا سکی ہے، نہ کوئی ان کے پاس ایجنڈا تھا، نہ ویژن تھا، بلکہ جو وعدے انہوں نے کیے تھے الیکشن کے اندر کہ ہم 300 یونٹ تک بجلی کر دیں گے، آپ کو یاد ہے مفت، کہاں کی بجلی تو انہوں نے پتہ نہیں 300 گنا بڑھا دی آتے ساتھ ہی۔ اسی طرح سے اور باقی جو وعدے تھے ان میں بھی کوئی آپ کو تکمیل نظر نہیں آتی ہے، سوائے یہ کہ پنجاب کے اندر ایک نمود و نمائش کا ایک بازار گرم ہے اور پیسہ لوگوں کا لٹایا جا رہا ہے تشہیر کے اوپر، وہ چاہے اخبارات میں اشتہارات ہوں چاہے کسی اور طرح سے۔ سو وہاں پہ ایک جسے کہتے ہیں نا کہ ایک ہاتھ سے کام کرے دوسرے سے ڈھول بجائیں، تو وہاں پہ اس کے اوپر ضرور کام ہو رہا ہے کہ ڈھول ضرور پیٹا جا رہا ہے، پتہ نہیں دوسرا وہ اچھا پیٹا جا رہا ہے، یہ نہیں کر رہا۔ بہت بہت شکریہ شاہ صاحب، معذرت کے ساتھ وقت چکے ختم ہو چکا ہے، انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ جناب منیف فاروق صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، جناب حفیظ اللہ نیازی صاحب سر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ اب تک کے لیے اتنا ہی ناظرین، مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔